बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा कि अगर लोग समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब इतनी ताकतवर जमात नहीं रही तो ये बात गलत है, इसलिए कि कश्मीर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनका मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उन्होंने सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मेंबर नेशनल असम्बली जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हिस्सा ले रही है, तो सर क्या जिस तरह पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हिस्सा लिया जाता था उसी तरह से उसी जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें मैं आपको बताऊं कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें MQM भरपूर तादाद में मैदान में उतरी है और उसने पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर में उसने अपने 22 नुमाइंदों को जो है वो वहां से खड़ा किया है। और इस कैंपेन की सबसे अहम तरीन खूबी या बात यह है कि इसमें उन तमाम जगहों पर MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डिप्टी कन्वीनियर वसीम अख्तर और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के IT के एक मिनिस्टर हुसैन शाह साहब और मैं और दीगर लोग जो है वो मुस्तकिल कश्मीर को मॉनिटर भी कर रहे हैं, वहाँ पर कैंपेन भी चला रहे हैं और लोगों के साथ राब्ते भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि ये शायद पहले तो हम शायद 2-4 सीटों के ऊपर लड़ते थे और उसमें भी हमें अल्लाह ने कामयाबी दी और हमारे वहाँ पर मिनिस्टर भी रहे और लेकिन इस दफ़ा जो है हमने अपने तंजीमी सेटअप के साथ साथ सियासी अमल में भी भरपूर किरदार अदा करने का फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। और इंशाल्लाह गो के बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि कश्मीर का अपना एक अलग इशू है कि कश्मीर में सबको मालूम है कि हुकूमत बनाने के तरीक़ेकार क्या हैं, उसका पैमाना क्या है और किस अंदाज से बनाई जाती है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर इलेक्शन सही मानों में होते हैं तो MQM का वजूद जो है वो वहाँ पर तमाम उन सियासी जमातों के लिए कि वो जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वो वहाँ पर मैदान अमल में है, जिसमें MQM भी तीसरी एक बड़ी जमात के अंदर शामिल है। तो वो अगर अपना वजन जिस पलड़े में डालना चाहेगी वो पलड़ा जो है यकीनन कामयाबी से हमकिनार हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अवामी रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। गुज़िश्ता हमारे अदवार की कामयाबी और जिन हालात और जिन माहौल से MQM गुजर कर निकली है और न सिर्फ गुजर कर निकली है बल्कि एक नई रिफॉर्म उसने अपने अंदर ऐसा एक चेंज लेकर आई है कि जिसको आज भी वहाँ के लोग भी उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उस पर जो है MQM को पसंद भी कर रहे हैं और वो चाहते ये है कि जो कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात हैं उसको MQM ने अपना फोकस किया हुआ है कि वहाँ के कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के फैसले किए जाएं, उनके ऊपर कोई फैसला न थोपा जाए, चाहे वो LOC के इस पार हो या उस पार हो। तो ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है और ये नारा उनको बहुत पसंद है और मेरे ख्याल ये हकीकत से करीब तर भी है कि हम किसी के ऊपर अपने फैसले मुसल्लत करने के बजाय हम उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उसके फैसले करें। तो अच्छा उसामा भाई, मुझे ये बताइएगा सर कि यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है सर? देखिए, एक चीज सियासी अमल है। हमने कोई इंतखाबी इत्तेहाद कभी किसी से नहीं किया। तो उस हवाले से वो एक बहैसियत सियासी जमात PTI है, नून लीग है, MQM है। हम अपने अपने पैनल, अपने अपने प्लेटफॉर्म और अपनी अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी और अवामी राब्ता मुहिम वो चला रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है कि अगर हम मरकज में इत्तेहादी हैं तो हम कोई इलेक्शन में भी उनके इत्तेहादी हों। ये एक अलग बात है कि अगर कोई एडजस्टमेंट की बात होगी तो MQM की राब्ता कमेटी और MQM का थिंक टैंक वो फैसला करेगा कि
किन सीटों पर हमें एडजस्टमेंट करनी है और किन सीटों पर हमने उनके साथ बैठना है और किन सीटों पर उन्होंने हमारे साथ बैठना है। तो ये तो एक सियासी तर्ज अमल है जो तमाम सियासी जमातें अपनाती हैं और वही है, इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी वो बात अच्छा सर, आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है ना वो कराची की जमात है, कराची की आवाज़ है, कराची के उर्दू स्पीकिंग लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इस ख्याल को किस तरह तब्दील करेंगे? देखिए ये ख्याल तो दुरुस्त है ही नहीं, क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता अदवार को देखें तो 2009 का इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था, MQM जो है वो वहां पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वोट के हिसाब से लोगों पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने आई थी। तो मैं समझता हूं कि अभी दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको तो ये कहा जा सकता है कि वो लिसानी, इलाकाई और सूबाई जमातें हैं, लेकिन MQM के बारे में शायद ये कहना हक बजानिब ना होगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में उसने अपने मुंतखब नुमाइंदे भी कराए गुज़िश्ता अदवार में, और जो सेकंड अभी आए हैं वो तकरीबन उनके हारने का रेशो जो है वो 2009 में किसी का 50 वोट, किसी का 200 वोट, किसी का 300 वोट, तो ये एक तर्ज अमल होता है। लेकिन उसके बावजूद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। क्वेटा में अब हमारा एक जलसा इंशाल्लाह मेरा ख्याल 26 को होने जा रहा है, तो वो वहाँ के अवाम ये साबित करेंगे कि वो MQM को अपने कितना करीब कर समझते हैं। आज कश्मीर में जो कैंपेन चल रही है तो उसमें जो है MQM को ये मौरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता कि वो लिसानी, इलाकाई या तासुब की बुनियाद पर कोई जमात है, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी राबता कमेटी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दीगर सूबों से है, दीगर जबानों से है, और वो जो है वो MQM के साथ मिलकर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी मैंने हुसैन शाह साहब का नाम लिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में IT के मुशीर हैं और MQM के पैनल पर हैं। तो ये मेरा ख्याल और गुज़िश्ता अदवार का अगर हम और तकाबुली जायजा लें तो उसमें सेनेट में जितने भी लोगों को पहुंचाया, तो किसी को 2-2 मरतबा मुंतखब कराया, पंजाब से किसी को जो है KPK से, किसी को जो है सिंध से लाकर वहां पर नुमाइंदगी दी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये MQM वो वाहिद जमात है जिसे कौमी जमात कहा जा सकता है, और अगर MQM को भरपूर तरीके से इस सियासी अमल में किरदार अदा करने का मौका दिया जाए तो एक कौमी जमात बनकर न सिर्फ उभरेगी बल्कि वो इन तमाम सूबों की नुमाइंदगी का हक भी रखती है कि वो उस हक को अदा करे, और जो ये मसाइल में उलझा हुआ पाकिस्तान है उसको इन मसाइल से निकालने की सलाहियत भी MQM के अंदर है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह। उसामा भाई, जब बात कराची में की जाती है या कराची का कोई बाई इलेक्शन लड़ा जाता है तो उस वक्त तो कराची के उर्दू स्पीकिंग लोगों की बात की जाती है, लेकिन जब कश्मीर में इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिसानी जमात हो सकती है लेकिन MQM लिसानी जमात नहीं है। देखिए अभी आपने बल्दियाती इलेक्शन गुज़िश्ता जो अभी बल्दियाती इलेक्शन गुजरा है, इसमें MQM का पार्लिमानी लीडर कौन था? कराची का बोलने वाला उर्दू स्पीकिंग तो नहीं था। पार्लिमानी लीडर जो है वो असलम आफरीदी थे, जो जिनका ताल्लुक जो है वो पेशावर से था, KPK से था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर MQM ने अपने कराची शहर की जिम्मेदारी अगर KPK से ताल्लुक रखने वाले फर्द को दी थी, तो मेरे ख्याल इस बात की नफी हो जाती है यहीं पर कि अगर हम कराची में होते हुए भी हमने जो है दीगर जबानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने इस शहर से इलेक्ट कराया है, जिसमें बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि हमने जैकबाबाद से लाकर जो है अजीदाबाद की सीट से जो है MNA मुंतखब कराया, हमने जो है दीगर MPs को जो है यहाँ से लाकर मुंतखब कराया। आज भी जो है हमने गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में भी दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले MQM के वफादार, सच्चे और नजरियाती कारकुनान को MQM ने कराची शहर से इलेक्शन लड़ाया। बदकिस्मती ये रही कि उनको हरा दिया गया या यानी जो भी उसमें तर्ज अमल अपनाया गया, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि सिंध जो है वो 2 लिसानी सूबा अब उभर कर सामने आ चुका है। ये सिर्फ MQM नहीं कह रही, बल्कि यहाँ पर रहने वाली दीगर सियासी जमातें जो MQM की मुखालिफ भी हैं, नजरियाती मुखालिफ भी हैं, सियासी मुखालिफ भी हैं, अब उनका कहना भी यही है कि सिंध को
پیپلز پارٹی نے 2 لسانی صوبوں کے اس میں تقسیم کر دیا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ اچھا اسامہ بھائی مجھے بتائیے گا سر، کیا کشمیر کے ان الیکشنز کو آپ پچھلے الیکشن سے مختلف دیکھ رہے ہیں، یا وہی ہونا ہے کہ جو پارٹی جو ہے وفاق میں برسر اقتدار ہوتی ہے اسی پارٹی کی حکومت کشمیر، آزاد کشمیر میں ہی بنتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے طریقہ کار جو ہے، جو پرانا طریقہ کار تو ایسا ہی ہے کہ جو مرکز میں برسر اقتدار ہوتا ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بناتا ہے، لیکن اب اس کا فارمولا کیا ہے اس کو نہیں۔ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو میں آپ کو بالکل یہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک بڑی اچھی تعداد میں یہاں سے ووٹوں کی اکثریت لے گی، کیونکہ اس وقت کشمیری عوام کے دلوں کے قریب جو ہے وہ ایم کیو ایم کا وہ نعرہ ہے کہ جو ان کو حق خود ارادیت کی طرف جو ہے مائل کر رہا ہے، اور بھرپور طریقے سے اس نعرے کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کرنے کا حق کشمیری عوام کو دیا جائے۔ یہ ایک بنیادی نقطے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی بھی وہاں پر حکومت بناتی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات چیت کرتی ہے تو اس کے لیے سیاسی طور پر ایم کیو ایم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر وہاں پر مل کر سر تو پوزیشن تو وہی ہوگی نا، جس طرح وفاق میں آپ کا الحاق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہو جائے گا، تو کیا ڈیفرنس رہے گا اگر یہی نتائج آ جاتے ہیں تو؟ اگر دیکھیے اس میں جو ہے نا، اگر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی مل کر اگر آزاد کشمیر میں حکومت بناتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مرکز میں بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے لیے اگر بھرپور طریقے سے کام کرتی ہیں اور بھرپور طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس میں سر آپ سے بس ایک آخری کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ فرض کر لیں، میں ویسے ہی ایک مفروضے کے طور پہ بات کرتا ہوں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی جماعت برسر اقتدار آ جاتی ہے کشمیر، آزاد کشمیر میں، تو کیا متحدہ قومی موومنٹ اس جماعت کے ساتھ بھی الحاق کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو وقت اور حالات پر ہوگا، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا یا ذاتی مخالفت تو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور اگر آزاد کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی دوسری جماعت برسر اقتدار آتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم ان کی مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہے اور کشمیر عوام کے لیے دونوں جماعتیں مل کر جدوجہد کر سکتی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قباحت نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور ایل او سی کے اس پار اور اس پار کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایم کیو ایم بھی جو ہے کشمیریوں کے لیے کے حقوق کے لیے آواز ہمیشہ سے اٹھاتی رہی ہے، اور اگر اسے عملاً کوئی کام کرنے کا موقع ملے گا تو یقیناً وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھائے گی اور ان کی خواہشات کے قریب تر ہو کر کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ بہت شکریہ اسامہ قادری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی اسامہ قادری ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بات کریں گے مویشی منڈی کے حوالے سے۔ آج چونکہ اب یہ آخری دن ہے، منڈی تقریباً اب وائنڈ اپ کی جا چکی ہے، بہرحال کس طریقے سے لوگوں کا رسپانس رہا، کیا خریداری ہوئی، کتنے جانور تقریباً یہاں کراچی لائے گئے، ان تمام حوالوں سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب ہم کچھ بات کریں گے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ کراچی میں سپر ہائی وے کے مقام پر لگائی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 جون کو لگنے والی یہ منڈی آج اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ جانور یہاں لائے گئے۔ اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے، اور کیا حالات رہے، کیا کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے خریداری نہیں کی، قیمتیں کیسی رہیں، ان تمام والوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ویڈیو کال پر موجود ہیں جناب یاور رضا چاولہ صاحب، جو کہ اسپوکس پرسن ہیں یعنی ترجمان ہیں کراچی مویشی منڈی کے۔ السلام علیکم یاور صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر کی خبر بالکل ساتھ ساتھ رہی پورے 40 دن۔ جی بالکل، مجھے بتائیے گا یاور صاحب کہ کیا پوزیشن ہے، 9 جون کو لگنے والی یہ منڈی آج اختتام پذیر ہو رہی ہے، پیک اپ ہو رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں اوور آل کیا رسپانس رہا لوگوں کا اور یہ منڈی کیسی رہی؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ منڈی جو ہے وہ اس 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کو، جو لوگ کہتے ہیں 3 کروڑ کی آبادی، اگر سینسس کی بات کروں تو 2 کروڑ کی آبادی، تو اس آبادی کے لیے 7-7.5 لاکھ جانوروں کو مہیا کرتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ ایک سنت ابراہیمی کے لیے
اس منڈی کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, جہاں شروع سے آخر تک باتیں رہیں کہ مال کے ریٹ زیادہ ہے, مال کے ریٹ کم ہے, بہت سی چیزیں رہیں, بیپاریوں کے مسائل یا خریداروں کے مسائل, اور آپ ساری چیزوں کو دیکھتے رہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ منڈی لگی اور ہر سال کی طرح امپروو ہوتی چلی گئی. آج اگر آپ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے دیکھیں گے تو ایسی منڈی کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ کانسیپٹ بنتے بنتے آپ لوگوں کی محنت کے ساتھ ساتھ اور الحمدللہ یہ پالش ہو کے اس پوزیشن پہ پہنچا کہ کراچی والوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اور ہمارا کووڈ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہم 1.5 سال سے اس سے گزر رہے ہیں, تو لاسٹ ایئر کی منڈی بھی اسی کووڈ کی نظر رہی. لیکن میں یہ پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ خریداروں نے بھی بہت تعاون کیا, بیپاریوں نے بھی تعاون کیا, اور ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے اور اس کو اور امپروو کرنا ہے. نیکسٹ ایئر جب ہم ہوں, اس دفعہ کی غلطیاں اگلی دفعہ نہ دہرائیں. لوگوں سے بھی کہیں گے کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے اس ڈیورنگ منڈی ایس او پیز کا خیال رکھا ہے, تو عید الاضحیٰ جو کہ کل صبح ہے, اور اس کے لیے بھی اس چیز کو مت بھول جائیں, کووڈ ایس او پیز کا خیال رکھیں. یاور صاحب مجھے بتائیے گا سر, تقریباً 4-5 سال ایسے گزر رہے ہیں جس میں بارشیں ہو جاتی ہیں کم یا زیادہ, منڈی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. یہ جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, کیچڑ ہو جاتا ہے, سر کیا ممکن نہیں ہے کہ جب ہر سال یہ منڈی لگائی جانی ہے تو ذرا سا راستوں کو پکا کر لیا جائے, کچھ ایسا انتظام کر لیا جائے کہ اگر بارش بھی ہو جاتی ہے تو کم از کم منڈی میں پانی نہ کھڑا ہو یا کیچڑ نہ ہو؟ کیا کہیں گے؟ اچھا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جہاں آہستہ آہستہ کر کے آپ نے اس منڈی کو اسٹیبلش کیا اتنی بڑی کیپیسٹی کے ساتھ, اسی کے ساتھ ساتھ اب میں اور آپ صرف حکومت سے اس بات پہ ریکویسٹ کریں کہ اس کو ایک اینول منڈی, پورا سال لگنے والی منڈی پہ کنورٹ کر دیں اور اس کی جگہ الاٹ کر دیں. ایک کچھ ایریا تھوڑا سا بے شک آؤٹ اسکرٹس کے اندر, کیونکہ اتنی بڑی کراچی کی آبادی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ پورا سال ہے, تو اس کو مویشی چاہیے بھی ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو آرگنائز کر دیں, پراپر سڑکیں بنا کے, پراپر بلاکس بنا کے, ایک پراپر گورنمنٹ کی طرف سے آرگنائز منڈی کا انعقاد کر دیا جائے, تو یہ بہت اچھا آپ کا اس پہ ہے, اور میں بھی اس میں آپ کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ سے کہیں گے کہ جہاں تک یہ ہم لے آئے ہیں اس قافلے کو, اگلا اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پراپر جگہ ملے اور ہم اس جگہ کو پراپر بنا کے تیار کر کے پورا سال لگنے والی منڈی میں کنورٹ کریں. یاور صاحب, آپ کی شاید علم میں ہو کہ اس دفعہ کراچی شہر کے مختلف جگہوں پہ, شاہراہوں پہ, فٹ پاتھوں پہ, گلی محلے, ہر جگہ جگہ لوگ عام طور پہ مویشی بیچتے رہے. ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ مویشی بیچنے پر پابندی ہوا کرتی تھی, کہیں کوئی منڈی نہیں لگ سکتی تھی شہر میں سوائے اس مویشی منڈی کے. آپ نہیں سمجھتے اس وجہ سے آپ کی منڈی متاثر ہوتی ہے اور بہت سے لوگ یا چھوٹے بیوپاری اس منڈی سے ہی جانور خرید کے اور وہ گلی محلوں میں لے آتے ہیں اور وہاں پہ یہ جانور بیچے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ گندگی کا بھی سبب بنتے ہیں, لیک آف ہائیجین کا سبب بنتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. انلیگل منڈیاں لگنا یا محلوں میں یا علاقوں کے اندر چھوٹی سطح پہ لگنا, اس پہ آپ کووڈ ایس او پیز کو, گندگی کو نہیں روک سکتے. آپ کے پاس پراپر سلاٹر ہاؤسز ہونے چاہیے علاقے وائز, تو ہر اے سی ڈی سیز کے ایریاز کے اندر پراپر سلاٹر ہاؤس الاٹڈ ہونے چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ جی میں اگر یونین کاؤنسل 14 میں رہتا ہوں تو میرا جو ہے سلاٹر ہاؤس اسی نیرسٹ آبادی کے اندر بنا دیا گیا ہے. تو یہ تمام ہونی چاہیے, اور ہم نے اس دفعہ ان ریٹرن بھی دیا ہے کہ آپ اس طرح کی منڈیوں کو جتنا بھی ریسٹرکٹ کر سکیں. ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ اندر زیادہ رول پلے کرتی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, میں بات سے متفق ہوں کہ اس بار اس کے اوپر بہت لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم اسٹرکٹنس تھی کہ لوگ جو ہے جگہ جگہ محلوں میں لگ رہی تھی. ہم نے بھی اس بات کو ان ریٹرن بتایا ان کو, گورنمنٹ کو. اچھا یاور صاحب, ایک جو لوگوں کی شکایات سامنے آئی, سچ ہے یا جھوٹ اس کو تو ہم کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چلی, گاڑیوں کی آمد و رفت اور یعنی کار موٹر سائیکل کی آمد و رفت یا پارکنگ کے حوالے سے لوگوں کو کچھ شکایات رہیں جس کو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ان کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا, بات ایسی ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں, پارکنگ کے اندر لوگوں کو دور گاڑی پارک کرنا پڑتی ہے. آپ کے یہاں دیکھیں پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا سا پاکستان سے باہر نکلیں گے نا, تو جو ایریاز جہاں پہ
دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ بازار لگے گا, تو وہاں سے پارکنگ لاٹس دور ہوتی ہیں. اچھا, ہمیں مجبوری کے طور پہ گاڑیوں کی انٹرنس کے پاسز بنانے پڑتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ان سے چارج کرو تاکہ یہ اس چیز کے لیے کسی طرح بیک آف ہو, اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے اپنی گاڑی لے آئے. اچھا, اگر ہم منڈی میں سب کو ایکسس دے دیں اور ہم کہیں کہ جی ویری منیمم پرائز کا پاس ہے, آپ اپنی گاڑی لا سکتے ہیں, تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ منڈی میں جانوروں کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ کراچی والوں کو اس بات کی عادت ہی نہیں ہے کہ اپنی گاڑی جو ہے وہ کچھ فاصلے کے اوپر پارکنگ پلازا کے اندر پارک کر لیں, پارکنگ کی الاٹڈ جگہ کے اوپر پارک کر لیں. تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے, تو اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب ہم پکی منڈیوں کی طرف جانا شروع کریں گے تو اس سے بہتری آ جائے گی. اور یاور صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا سر, جہاں آپ نے یہ بات کی وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ 6,000 روپے کا پاس خرید کے منڈی کے اندر جاتے ہیں, پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے, وہ راستے کے بیچ میں بھی اگر گاڑی کھڑی کر دیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی ایک یا دو گاڑیوں کی وجہ سے گھنٹوں قطاریں لگ جاتی ہیں. سر اس حوالے سے کوئی پروسیجر بنایا گیا تھا کہ کم از کم ٹریفک کے فلو کو جو ہے نا وہ مینج کیا جائے؟ اچھا, اس دفعہ ہم نے پھر لاسٹلی یہ کیا, آپ کا آبزرویشن بالکل رائٹ ہے, یہی پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں اب آپ 6,000 کا پاس دینے کے باوجود آپ گاڑی کو, آپ کو اس بات کو کون ایجوکیٹ کرے آپ کو کہ سر آپ کو گاڑی پھر بھی اگر وہاں پہ پارک کرنی تو ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ آپ لوگوں کی زحمت کا باعث بنے. پھر ہم نے اس میں یہ کیا کہ ون ویز کر دیے. ہم نے آخری منڈی کے 10 دن میں سڑکوں کو ون وے کر دیا کہ بھائی ایک سائڈ سے آ رہے ہیں, ورنہ آمنے سامنے آ جاتا تو پرابلمس کریٹ ہوتی تھی. تو صرف اسی چیز کو نیگیٹ کرنے کے منڈی کے پاسز کا کلچر بنایا گیا. اچھا سر, منڈی کو سیف بنانے کے لیے کیا اب کوئی سی سی ٹی وی کیمرے یا ان چیزوں کا بھی سہارا لیا جائے گا اگلے سالوں میں تاکہ اس کو مزید سیکیور اور سیف بنایا جا سکے؟ اچھا بلند صاحب, اس منڈی کی سب سے بڑی جو ایڈوانٹیج ہے نا وہ ہم دینا ہی یہی چاہتے ہیں کہ آپ شہر سے باہر, اور آپ کو یہ اندر دیکھیں 24 گھنٹے بینکنگ ہے, 24 آور بینکنگ ہے. آپ یہاں تک کہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس 24 آور بینکنگ, یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو پے آرڈرز بنا سکیں, ڈپازٹ کر سکیں رات کے 4 بجے. تو منڈی یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, پلس آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, کیونکہ تمام بیوپاری, اگر یہ 7 لاکھ جانوروں کے لیے جو بیوپاری آتے ہیں ان سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی وارداتیں آپ سننے میں آئی ہوں گی آپ کو واردات کہ ملیر کی منڈی سے کوئی صاحب نکلے اور ان کو چھین لیا گیا. تو ہم نے اس کو چاروں طرف سے, سپر ہائی وے کی منڈی کو چاروں طرف سے اتنا زیادہ کارڈن آف کیا ہوا ہے, 3 ٹیئرز کے اندر اس کی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے. اس پہ سب سے پہلے سندھ رینجرز ہے, پھر اس کے بعد سندھ پولیس ہے, اس کے بعد اندر منڈی کی اپنی انتظامیہ اور پراپر سیکیورٹی, پرائیویٹ سیکیورٹیز کو رکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اتنا زیادہ صرف اور صرف ابھی بھی دیکھیے, ابھی آپ چاند رات ہو گئی ہے, بیریئرز ہٹا دیے, لیکن صرف اور صرف سیکیورٹی ارینجمنٹ وہیں کے وہیں. سیکیورٹی کو ابھی تک چھٹی نہیں دی گئی کہ بھئی آپ آف نہیں کر سکتے لاسٹ 3 days تک ٹل فرائیڈے. سر آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ معاف کیجیے گا سر, لاسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت منڈی کی کیا صورتحال ہے, کتنے جانور موجود ہیں؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے اب تک قربانی کے جانور نہیں لیا تو کیا کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ منڈی میں کوئی نہ کوئی جانور مل سکے قربانی کے لیے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, اگر جانور نہیں لیا, ویسے تو صبح میں نے بتایا تھا کہ 5% جانور نہیں ہے, لیکن میں ابھی شام کو خود وہاں سے بھی 11 بجے میں سے باہر نکلا تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ مارشلنگ ایریا میں جانوروں کی انٹری ہو رہی, اور ڈبل سائڈڈ مارشلنگ ایریا کے اندر مور دین کوئی 20 ٹرک کھڑے ہوئے. تو مال ابھی بھی ہے اور مال آ رہا ہے. اب جو مال آ رہا ہے وہ اس سراؤنڈنگ کی منڈیوں سے جہاں پہ مال تھا وہ سارے کا سارا ادھر پہنچ رہا ہے, کیونکہ یہاں ٹریفک کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جو چھوٹی منڈیوں سے لوگ ہیں وہ مال لے کے انٹر ہو رہے ہیں. ابھی 2 دن تک اسی طرح سے چلے گا, کل کا دن بہت خریداری ہوگی, اور پرسوں اور 2 دن جو ہے وہ پھر آپ کو کسائی اور جو کمیلے کے میٹ کے لیے یا سپلائرز ہیں وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یاور صاحب کچھ کہنا چاہیں گے ایز اے لاسٹ نوٹ فرام دس مویشی منڈی, اب چونکہ اس کا اختتام ہو چکا ہے, کیا کہیں گے؟ سر بالکل, میں آپ کی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. میں اپنی یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گا, پاکستان کے لیے نیگیٹو بہت کچھ ہے, سارے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف ہر چیز. آپ کو ضرورت ہے اس ملک کے لیے پازیٹیو بات کی, ہمیں اپنا رول پلے کرنا. ہمیں جیسے ابھی اس آپ نے ٹورزم کو اتنا پروموٹ کیا تو پاکستان کو ٹورزم سے فائدہ پہنچا,
یہ ایک منڈی جو 7-7.5 لاکھ جانوروں کی ہے، یہ ایک فیسٹیول بن سکتا ہے اس ملک کا. آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ یار یہ منڈی ہے اور یہاں پہ طرح طرح کے جانور ہوتے ہیں، جتنے اینیمل لورز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کنٹریز یہاں ہیں. یہ رول پلے کرتے ہیں یوتھ ہی کام کرے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کی پاور ہے. آپ بھی کام کرنا ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ تمام ویپاریوں کو، خریداروں کو، تمام اہل وطن کو میری طرف سے کراچی کی، پاکستان کی، ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک. اور ایس او پیز کا خیال رکھیے گا، اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھیے گا. اسی طرح سے جو ہمیں سنت ابراہیمی نے علم دیا ہے اسی کو آگے پھیلائیے گا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ یاور رضا چاولہ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ترجمان مویشی منڈی کراچی یاور رضا چاولہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کراچی کی مویشی منڈی کے حوالے سے، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی مانی جاتی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے احمد اسحاق وہاں موجود ہیں، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مویشی منڈی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کیا احوال ہے. آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. جی، عوامی آگاہی کے لیے اس وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سپر ہائی وے پر موجود ہوں، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے. لوگ مویشیوں کی خریداری کی غرض سے مویشی منڈی کا رخ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جانور اس نوعیت کا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا جو کہ جانور یہاں پر گزشتہ 2 سے 3 روز قبل موجود تھا. مویشی منڈی اس وقت مویشیوں سے مکمل طور پر ہمیں خالی دکھائی دیتی ہے. مویشی منڈی کی صورتحال کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ 900 ایکڑ رقبے پر مویشی منڈی لگائی جاتی ہے، اور یہاں پر ملک کے مختلف حصوں سے بیپاری جانور لے کر آتا ہے. اس کے بعد لوگ یہاں سے ملک کے دیگر حصوں سے ہی لوگ یہاں سے جانور خرید کر اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں. اس وقت میں کراچی کی جو کہ سپر ہائی وے پر قائم ہونے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سراب کوٹ پر موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ یقینی طور پر جانوروں کو خریدنے کی غرض سے یہاں پر انہوں نے منڈی کا رخ کیا ہے. بات کریں گے منڈی کی کیا اوور آل صورتحال آپ نے دیکھی، جانور کس نوعیت کا یہاں پر موجود ہے، 2 روز قبل منڈی کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. جانور جو ہے بہت کم ہے اور عوام جو ہے بہت زیادہ ہے اس ٹائم پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، خود آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ منڈی اس ٹائم پہ بالکل خالی ہے، اینڈ چل رہا ہے بالکل، اور عوام بہت زیادہ ہے. تو خریدار زیادہ ہیں اور جانور نہیں ہیں اس ٹائم پہ بالکل بھی، اور جو جانور ہیں وہ بھی اتنے پیسے بتا رہے ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے. بازی طور پر ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ خریدار زیادہ ہے لیکن مویشی اس نوعیت کے منڈی کے اندر موجود نہیں ہے. کچھ اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ یقینی طور پر اپنے بچوں کے، ہمارے فیملیز کے اندر جانور کی خریداری کے لیے آئے ہیں. کیا رینج ہے اور یہاں پر جانور کتنے کا اور کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بیپاری کی جانب سے؟ چھوٹے جانور تو یہاں پہ بہت آئیں گے، جیسے ہارڈلی وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، لیکن مانگ اس کے 3-3 لاکھ روپے رہے. تو اور بڑے جانور تو مشکل ہے، یہاں دکھ ہی نہیں رہے. باقی کیٹل فارمز وغیرہ بھی ہم وزٹ کرے نہیں ہیں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن چھوٹے جانور تو بہت ہیں. کیا چانس نظر آ رہا ہے، بات بن جائے گی مویشی منڈی میں جانور خریداری کی یا نہیں؟ بات بنے نہ بنے لیکن بنانی تو ہے، قربانی تو کرنی ہے، اوبیسلی بات ہے. لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. جانور مل تو رہا نہیں ہے، چھوٹا جانور ہی ہے. آج بھی واضح طور پر ہمارے یہاں پر شہریوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس جانور کی قیمت لاکھ روپے ہونی تھی اس کی بیپاری کی جانب سے ڈیمانڈ 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کی جا رہی ہے. میرے کیمرہ میں رشید اللہ، اگر آپ اس وقت منڈی کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی صورتحال ہے، مناظر ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مویشی نہ ہونے کے برابر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جن بلاکس کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی بیپاریوں سے، خریداروں سے، وہ بلاکس مکمل طور پر اس وقت خالی دکھائی دیتے ہیں. لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں. منڈی میں ویرانگی کا سماں ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بچے آئے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا را ان کی من پسند جو ان کی رینج ہے اس کے مطابق ان کو جانور مل سکے. اس کے بعد وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اس جانور کو اپنے گھروں کو لے کر جائے. لیکن اوور آل منڈی کی صورتحال اس وقت بہت گمبھیر ہے. پوری منڈی میں اندھیرا ہے، تمام اسٹریٹ لائٹ بند ہے، جانور منڈی کے اندر موجود نہیں ہے. خریداروں کی تعداد زیادہ ہے اور مویشیوں کی تعداد نہیں ہے. اوور آل صورتحال یہ ہے کہ 4 سے 5% مویشی منڈی کے اندر جانور ہے. کم و بیش 95% جانور منڈی سے جو ہے خریدا جا چکا ہے. مویشی منڈی خالی ہو چکی ہے. لوگ پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں، اللہ پاک سے لو لگا رہے ہیں، خدا را
ان کی بساط کے مطابق ان کی جیب کے مطابق ان کو جانور مل جائے تاکہ وہ سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کراچی کی مویشی منڈی سے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ جو لوگ اس نیت سے مویشی منڈی گئے ہیں یا جو لوگ دل میں خواہش رکھتے ہیں قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو پورا فرمائے. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی ایڈوانس میں مبارکباد دینا چاہوں گا اور امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کی عید جو ہے، عید ایثار یا عید قرباں جو ہے، وہ ہم سب کو اچھی طریقے سے منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اسی دعا کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.